Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namaste, Sat Shri Akal, good evening. Amrina, welcome you again. This time, again a special guest. क्या कहूँ मैं इस खास मेहमान के बारे में? नई नस्ल के मुमताज शायर. जी हाँ, इनकी शायरी हर कोई अपने दिल में बसा के रखता है. इनफैक्ट रख रहा है. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे, इनकी ही शायरी है. जी हाँ, आपकी भरपूर तालियों में और प्यार में इस्तकबाल करना चाहूंगी जनाब आमिर अमीर साहब का, ऑल द वे फ्रॉम लंदन. यस आमिर. अस्सलाम वालेकुम अमरीना, आपको और तमाम सुनने वालों को बहुत मोहब्बत और बहुत सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी अपने खूबसूरत प्रोग्राम में, और मुझे बहुत खुशी है आपको मिलके. बहुत बहुत शुक्रिया. कुछ सुनना चाहूंगी आपसे, इनफैक्ट व्यूअर्स से सुनना चाह रहे हैं सारे कुछ आपके बारे में. कैसी रही आपकी जर्नी, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ आपने पढ़ाई की और लंदन कैसे मूव हो गए, या लाइक थोड़ा सा बताइए प्लीज. मैं इसमें मुख्तसर बता देता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शायद दोस्तों को इतनी दिलचस्पी ना हो बाकी चीज़ों में, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि शायरी से मुताल्लिक़ आपको चीज़ें बताऊँ. लेकिन ये ज़रूर है कि मैं तकरीबन 22 साल से यहाँ पर हूँ लंदन में, और यहाँ ही मैंने यहीं आकर शायरी का सिलसिला शुरू किया, और ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये सिलसिला. करीब 5-1 साल पहले मैंने ये इसमें कुछ लिखने का ख्याल आया. कुछ चीज़ें लिखी, दोस्तों ने कुछ पसंद की, तो फिर सोचा कि संजीदगी से इस पे कुछ लिखना चाहिए. तो उसके बाद फिर ये शुरू कर दिया. एक आध चीज़ जो आप पसंद करती हैं वो आज से 4-5 साल पहले ही लिखी थी, जिसकी वजह से ये सिलसिला जो था वो चलता रहा. और कितना कामयाब है ये आपको पता है. मेरे ख्याल में तो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं है. नहीं नहीं, जैसे कहते हैं ना कि छोटा सा भी आपका कलाम अगर कोई कहता है अपने दिल से, तो that makes a difference. मैं आपसे कुछ सवालात करूंगी, अगर आपकी इजाजत हो तो. जी बिल्कुल, शायरी से मुतालिक आप जरूर कीजिएगा. जी, शायरी से ही है, रिलेटेड टू शायरी है. आपने शायरी कब शुरू की और क्यों, वजह क्या है? जिसे मैं आपको कुछ देर पहले बताया कि इसकी ज़्यादा वजह तो खैर मैं खुद से भी जान सकूंगा, क्योंकि एक लिहाज से उर्दू के हवाले से तालीम जो है वो मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, और मुझे इस बात पे हैरत भी होती है. लेकिन ये बात है कि मेरे घर का माहौल जो था वालिदैन की तरफ से, वो उर्दू के लिए काफ़ी एनकरेजिंग था. और ये कि जो दोस्त थे उनमें भी काफ़ी हम मिलते जुलते थे, तो उर्दू से मुतालिक बात होती थी या उर्दू में बात होती थी. और मेरा ख्याल है कि इसी वजह से मेरा ध्यान इस तरफ, उर्दू की तरफ काफ़ी रहा, और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कुछ ना कुछ जारी रहा इन पिछले 22 सालों में. और जब मैं पाकिस्तान से आया था उस वक्त तो इतनी उम्र ज़्यादा नहीं थी कि मैं कोई उर्दू में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता. लेकिन यहाँ पे आके ये सिलसिला टूटा नहीं, और इसकी वजह मैं ज़्यादातर अपने वालिदैन को समझता हूँ कि जिन्होंने मुझे हमेशा उर्दू से ताल्लुक़ रखने की तरगीब दी और मौका दिया. और यही सिलसिला था कि कुछ लिखने का इत्तेफाक हुआ. लेकिन ये है कि मैं हमेशा आज से 4-5 साल पहले से संजीदगी के साथ सीरियसली इस बात को नहीं लेता था. मैं समझता था कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, सिर्फ अपने लिए लिखता था और इस तरह से. लेकिन ये है कि एक गज़ल आपकी नज़र से गुजरी होगी, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा, तो आज से कोई 5-1 साल पहले ये लिखने में ये हो गई, जिसे कह सकते हैं. तो दोस्तों ने इसे पसंद किया, तो ख्याल आया कि क्यों नहीं फिर इस सिलसिले को आगे अच्छे तरीके से या प्रॉपर्ली बढ़ाया जाए, अपने तक न रखा जाए. तो उसके बाद फिर मैंने ये सिलसिला शुरू किया, और फिर ये आज तक चल रहा है. माशाल्लाह, अल्लाह करे आगे और भी चलता रहे सिलसिला, हम और सुनते हैं आपसे. मैं आपसे दूसरा पूछना सवाल. चाहूंगा कि यहाँ पे जी? हवा चल रही है, आपको आवाज का कोई मसला तो नहीं है? नहीं, इट्स ओके, रहने दे. आप स्क्रीन पर आ चुके हैं, उतना ही काफी है मेरे लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए. बहुत फैंस हैं आपके. क्योंकि जब मैं पोस्ट की थी कि आपके साथ लाइव सेशन करने वाली हूँ, तो काफी मुझे कॉल्स आने लगे और मैसेजेस, और सारे ओवरवेलमिंग थे, बहुत खुश थे, कहने लगे आमिर साहब के साथ. मैंने कहा जी, आमिर साहब के साथ. अच्छा, बहुत दूसरा सवाल. तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं. जी जी, बहुत, नहीं नहीं कोई बात नहीं. दूसरा सवाल, शायरी आपकी नजर में क्या है, जुनून, फिक्र, या फिर दीवानगी, या जज्बा? ये एक जज्बा हुआ करता है जो कि हम अपने अंदर की कैफियत को
لکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیفیت ہماری اپنی ذاتی اندر کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور وہ کیفیت جو ہم محسوس کرتے ہیں کسی کے لیے بھی, یعنی وہ باہر سے ایکسٹرنل ایک انفلوئنس ہوتا ہے جو آپ دل میں محسوس کرتے ہیں اور وہ پھر اپنے آپ پہ آپ تعریف بھی کر لیتے ہیں اور اس کو آپ پھر پرفارم کرتے ہیں شاعری کی شکل میں. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو مجھ پہ گزری میں نے وہ لکھ دی, کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو میرے سامنے ہوئی اور وہ میں نے لکھ دی, اور کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ جو میں نے سنی اور میں نے لکھ دی. اور بعض اوقات تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر اس کیفیت میں بھی جاتا ہے کہ جو چیزیں اس نے سنی یا دیکھی نہیں ہوتی لیکن وہ ان کو سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد وہ لکھتا ہے. یہ تمام کیفیتیں ہوتی ہیں اور اس کو آپ فکر بھی کہہ سکتی ہیں, اس کو آپ جذبہ بھی کہہ سکتی ہیں. جنون اور دیوانگی کی جو کیفیت آپ نے بتائی ہے اس کو ایک حوالے سے صحیح لیا جا سکتا ہے, لیکن میں براہ راست سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جذبہ ہوتا ہے, آپ کے اندر کا خیال ہوتا ہے, فکر ہوتی ہے. بہت خوب. ٹھیک ہے, تیسرا سوال یہ ہے, میں نے ایک انٹرویو میں دیکھا تھا کہ آپ گانوں سے دلچسپی نہیں رکھتے ہیں بالی ووڈ کے, لیکن پھر بھی میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو بالی ووڈ میں لیریسسٹ کے جیسا لیا جاتا ہے, اپرچونٹی ملتی ہے آپ کو, تو آپ کرنا پسند کریں گے یا نہیں؟ میرے لیے کافی مشکل کام ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ بالی ووڈ میں بہت اچھا کلام پڑھا جاتا رہا ہے اور چونکہ میرا مزاج غزل کا مزاج ہے تو غزل بھی پڑھی جاتی رہی ہے. بہت جگجیت سنگھ مرحوم, آپ ان کے بارے میں سوچ سکتی ہیں کہ انہوں نے بہت سی غزلیں پڑھیں اور بہت مشہور ہوئیں اور بہت پسند کی گئیں. ان کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی, انہوں نے جو غزلیں پڑھیں وہ بھی بہت خوبصورت اور معیاری تھیں. ساحل لدھیانوی کا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے شاعر, بہت خوبصورت لکھنے والے, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں گلزار بہت اچھا لکھتے ہیں, اور بہت سے شعراء ہیں جنہوں نے لکھا. لیکن یہ ایک مشکل کام ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کو ہمیشہ سے ایک سنجیدہ شعبہ کہا اور لیا جاتا رہا ہے. اس حوالے سے دیکھا جائے تو بالی ووڈ یا کوئی بھی فلم انڈسٹری میں ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے جو مارکیٹ میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی, اور جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, ہلا گلا کرتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں. یعنی کہ بہت دیر پا نہیں ہوتی. آپ آج بالی ووڈ کے جو سانگز ہیں ان کو لیجئے تو وہ ایک آدھ ماہ کے لیے بہت بوم کرتے ہیں, اس کے بعد وہ کہیں سو جاتے ہیں جا کر. لیکن آپ ہمارے پرانے شعراء کی شاعری دیکھیں تو وہ لازوال ہے, وہ ہمیشہ سنی جاتی ہے, وہ ہمیشہ پسند کی جاتی ہے. تو اس کی عمر کا فرق ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بالی ووڈ میں کوئی جگہ ہوگی یا کی جگہ پسند کی جائے تو وہ غزل کی ہو سکتی ہے میرے لیے, سنجیدہ غزل. اور جی ہاں, وہی اسٹائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ مہدی حسن, غلام علی, جگجیت سنگھ, وہ والا, جو کہ ایک بہت مشکل ہے. اعلیٰ پسند ہے بالی آپ ووڈ کی. میں اس کی جگہ بہت کم ہے. جی جی, ٹھیک ہے, آگے بڑھتی ہوں سوالات کی طرف. ایک اور ایک جیسے کہ بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, کافی فین فالوورز ہو چکے ہیں آپ کے. یہ آپ کے تھرو مجھے پتا چلا ہے, ورنہ مجھے نہیں نہیں ہے, نہیں واقع میں ہے. آپ انشاءاللہ اگر سعودی آنا ہوا, جدہ آنا ہوا تو ہمارے مہمان رہیے اور آپ کو پتا چلے گا, اور انشاءاللہ میں دعوت ضرور دوں گی آپ کو, میری خواہش ہے. ٹھیک ہے, ایک اور سوال آپ کی طرف جاتا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, جیسے کہ ہر ایک کا ایک مینٹور ہوتا ہے, ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ ہمارا مینٹور ہونا چاہیے. تو اگر آپ کو ان فین میں کوئی ایک یا دو پرسن لوگ چاہتے ہیں مینٹور, تو آپ بننا چاہیں گے ان کا مینٹور؟ اگر چاہیں گے تو کیا شرط رہے گی اور کیوں؟ آواز کٹ گئی, مجھے دوبارہ سے اپنا سوال بتائیے. میرا سوال یہ ہے, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اپنا مینٹور بنانا چاہتا ہے مجھے تو بنانا آپ, چاہتے ہیں. ہاں, فار این ایگزامپل لے لیں, میں آپ کو اپنا مینٹور بنانا چاہتی ہوں. ٹیک این ایگزامپل لائک دس وے, آئی وانٹ ٹو میک یو مائی مینٹور, میں آپ کو اپنا مینٹور بنانا چاہتی ہوں. تو آپ اگر میرے مینٹور بنے تو کیوں بنیں گے, یا کوئی بھی جینڈر رہو, وہ فیمیل میل, کیوں بنیں گے اور شرط کیا رہے گی اف یو بینگ اے مینٹور, اگر آپ مینٹور رہیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ چونکہ مینٹور سے مراد یہ ہے کہ آپ سکھانے کے حوالے سے, ٹیچنگ کے حوالے سے, اور آپ کوشش یہ کریں گے کہ وہ آپ کا ہم مزاج ہو, آپ کی طرح سے وہ کرنے لگے. اگر وہ ویسا نہیں بھی ہے تو ایک مشکل کام ہوتا ہے میرا خیال ہے. اگر آپ کسی کو مانتے ہیں یا کوئی آپ کو مانتا ہے تو اس حوالے سے میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ میرے مزاج کے بارے میں لکھے, میرے مزاج کے بارے میں سے مطلب کہ میرے مزاج کے مطابق لکھے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ میں ایک مشکل مینٹور ثابت ہوں گا, آسان نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی مجھے نہ چنے تو اچھا ہے.
ایسا نہ کہیے آپ امیدوں میں پانی پھیر رہے ہیں لوگوں کے, ایسا نہ کہیے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہم سوالات کے آگے بڑھتے ہیں. میرا آخری تو سوال نہیں کہوں گی, لیکن ایک اور سوال. لندن میں رہنے کے باوجود بھی آپ اردو تہذیب سے اتنے قریب ہیں اور اتنا اچھا لکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو چھو گئی اور آپ لکھنے کی طرف قائل ہو گئے, ایسا اور ہے, اردو کی طرف؟ جی بالکل ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 22 سال سے میں یہاں ہوں, اور 22 سال میں پچھلے 5 سال سے میں نے اس کو سنجیدگی سے لکھنا شروع کیا, تو جو درمیان کا آپ کہہ سکتی ہیں 17 سال کا گیپ اندر آتا ہے, اس دوران یہاں پہ میں کمیونٹی سے بہت زیادہ, اپنی کمیونٹی سے بہت زیادہ اٹیچ رہا ہوں. یہاں پر جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں ہماری انڈیا اور پاکستان کی کمیونٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپس میں قریب رہنے کی کوشش کرتی ہیں. اسی لحاظ سے میں بھی انہی کا حصہ رہا. میرے والدین, میرے گھر والے, فیملی, یہ تمام لوگ جو تھے مختلف جو اردو بولنے والی کمیونٹیز کے ساتھ منسلک رہے, اور میں بھی انہی کا حصہ رہا. مختلف ڈیبیٹس کے پروگرامز میں حصہ لیتا رہا مستقلاً ہمیشہ, اور اس کے اچھے نتائج بھی آتے رہے. آپ کو پتہ ہے کہ شعر و شاعری سے متعلق ایک پروگرام ہوتا ہے بیت بازی کا, اس میں میں ہمیشہ حصہ لیتا رہا, اور اس میں میرے پاس اس کے لیے بہت سے انعام بھی ہیں, پرائزز میرے پاس ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں ہمیشہ ان چیزوں سے تعلق رہا میرا. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو میں آج میں کچھ تھوڑا بہت لکھنے کے قابل ہوں. ماشاء اللہ. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ کہا تھا کہ میں جب لکھتا ہوں تو آپ بیتی یا پھر کسی اور پہ بیتتی ہے تو میں لکھ دیتا ہوں دیکھ کر. تو یہ جو آپ کی غزل ہے, یہ جو بہت زیادہ مشہور اور فیمس ہو چکی ہے, اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں جی 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 جی. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں, لیکن جس انداز میں آپ نے لکھا ہے, جو خوبصورتی سے لہر بے لہر آتے جا رہی ہے, فلو بائی فلو, تو اس غزل کے پیچھے کچھ کہیے پلیز. اس کے بارے میں کچھ بہت زیادہ نہیں, میرے ذہن میں شاید باتیں نہیں ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ ایک تو یہ 5-1 سال پہلے لکھی تھی. دوسرا یہ تھا کہ ہاں بولیے, پھر سے بولیے. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہاں تو تھوڑا سا بیچ میں رکا تھا, اٹس اوکے. جی, تو ایسا ہے کہ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ کچھ انسان کی زندگی میں مختلف فیز آتے ہیں. بعض اوقات کچھ سیڈنس کے حوالے سے, کچھ خوشی کے حوالے سے. تو اس حوالے سے کچھ چیز مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے اس قسم کے الفاظ ذہن میں آنے لگے, اور ذہن میں آنے کے بعد چونکہ لکھنے کا کچھ شوق تھا تو اس کی ترتیب بنتی چلی, اور وہ پھر ایک غزل کی صورت میں سامنے ایسی کون سی شاعر ہے جس کے ساتھ آپ کا دل کرتا ہے کہ ساتھ کلام پڑھیں یا ساتھ بیٹھیں, یا آپ کے مینٹور ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں سیکھنے کا موقع تو مجھے زیادہ نہیں مل سکا, کیونکہ آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ کافی عرصے سے یہاں ہونے کے بعد یہاں پہ اساتذہ کی کمی بھی آپ سمجھ سکتی ہیں. یہاں پہ کچھ اور مسائل بھی ہیں بعض اوقات, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ مینٹور کے حوالے سے لوگ اپنے مطابق سمجھانے یا سکھانے کی کوشش کرتے ہیں, کہ جو مجھے شاید بہت زیادہ میں اس قابل نہیں تھا. تو استاد کے حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کسی سے نہیں سیکھا, تو خود ہی سے کوشش کی. اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ آپ کا سوال اب بہت لیٹ ہو گیا میرے لیے, کہ میں کس سے سیکھنا چاہوں گا اس وقت, کیونکہ اب تو شاید مجھے سیکھنے کی بات نہیں کہہ رہی ہوں. I'm sorry to interrupt you. سیکھنے کی بات نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا دل کس شاعر کے ساتھ دل کرتا ہے کہ ساتھ کلام پڑھوں یا ساتھ بیٹھوں یا ساتھ کچھ لکھوں, ایسے ہی کچھ. لیکن پھر بھی اگر وہ بات آپ کی نہیں بھی تھی, مطلب تو میں اس حوالے سے دیکھوں کہ میں اس وقت اپنے آپ کو ویسے لیٹ سمجھتا ہوں کہ کسی سے اس تعلق میں جڑوں کہ سیکھا جائے. لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ خود سے جس قدر بھی ہو سکتا ہے وہ لکھتا رہوں. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کس کے ساتھ مل کے یا کس کے ساتھ مل کے پڑھنا چاہتا ہوں, تو اس میں سے بہت سارے لوگ تو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہوں گے کہ جن کے ساتھ میں ملاقات چاہتا ہوں, جن کو میں پسند کرتا ہوں, اور جنہیں میں پڑھ کے جن سے اثر جنہیں مجھے ملا. میں علامہ اقبال کو بہت پسند کرتا ہوں, اور ان سے ملاقات کا
تو آپ بھی کوئی ذریعہ نہیں بنا سکتے. جی جی, اللہ آپ کی مدد دراز کرے. جی میں سمجھ سکتی ہوں. آج کی نوجوان نسل کے سے کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ میسج آپ کی طرف سے پلیز. I know you're young too, but میں still میں اپنی میں جنریشن کے لیے. میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ کسی کو مشورہ دے سکوں. چھوٹا موٹا کام کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ شعر و شاعری سے تعلق ہے, اور کوئی بڑا حوالہ نہیں ہے, اور یہ بھی کوئی بڑا حوالہ نہیں ہے ایک لحاظ سے. لیکن یہ ہے کہ شعر و شاعری کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر کسی کو شوق ہے لکھنے کا تو وہ پہلے بہت سا پڑھیں اور پھر وہ بہت سا لکھ سکیں گے. پہلے وہ آپ نے کیا کہا؟ پہلے وہ بہت سا پڑھیں اور پھر بہت سا لکھ سکیں گے. ڈاؤن دا لائن آفٹر 5 years, ایک 5 سال کے بعد آپ کہاں رہنا چاہیں گے؟ مطلب کچھ نہ کچھ پلان کیا ہوگا آپ نے. چونکہ میں یہاں پہ ہوں آپ لنڈن میں, یہاں پہ شعر و شاعری کا سلسلہ بہت وسیع نہیں ہے, اور نہ ہی وہ بہت وسیع ہو سکتا ہے. تو میں یو کے یا لنڈن کے اندر تو اس کا کوئی زیادہ پھیلتا ہوا مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں یہ انڈو پاکستان میں اور آپ کے ہاں اس کے لیے میدان بھی ہے, اور وہاں پہ رہنے والے لوگ اس میں بہت سا کام کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاں پہ جن حالات میں ہوں میں اگلے 5 سال بھی ایسا ہی ہوں گا. اچھا ماشاء اللہ. کوارنٹائن کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تھوڑا سا ٹاپک ڈفرینٹ ہے, لیکن پھر بھی میں چاہوں گی, کیونکہ اگین میں ریپیٹ کر رہی ہوں, آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, آپ کو نہیں پتا ہے, لیکن پھر بھی ان کے لیے پلیز. کوارنٹین کافی حد تک تو حل ہو چکا ہمارے یورپ میں بھی, جبکہ اس کا بہت زیادہ اثر تھا پہلے کچھ عرصہ پہلے. لیکن یہ کہ اب میرا خیال ہے کہ بہت سارے ملکوں میں یہ دوبارہ سے اپنی صحیح حالت میں حالات آنے والے ہیں, لیکن ان سے احتیاط ہمیشہ سے آپ کو اور ہمیں رکھنی پڑے گی اور رکھنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سبق تھا ہمارے لیے. اس سے پہلے جن احتیاطوں کے بارے میں اس وبا کے دوران کہا گیا ہم نہیں کرتے تھے, جبکہ یہ یا اس طرح کی اور بیماریاں پہلے سے موجود تھیں. ہمیں پتہ ہے کہ فلو یہاں پہ موجود تھا, ہمیں پتہ ہے کہ نزلہ زکام جو ایک دوسرے سے لگتی ہیں بیماریاں موجود تھیں. ہم اتنا زیادہ ہاتھ بھی نہیں دھوتے تھے, ہم اتنا اپنے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بیماری نے, اس مسئلے نے تمام دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں اسی احتیاط یا اسی قریب کی احتیاط میں اپنا سفر اور زندگی جاری رکھنی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ کورونا سے, بلکہ بہت سی اور بیماریوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں آسانی سے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اتنا وقت دیا ہے آپ نے مجھے. اور viewers, I'm very sorry actually for keeping you wait for a long time. I know you've been really eagerly waiting to hear جناب عامر امیر صاحب. جانے سے پہلے عامر پلیز آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گی, آپ کا کلام سناتے جائیے, کیونکہ میں چاہوں گی کہ ویورز سنیں اور میرے چینل کے تھرو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی. پلیز. بالکل, آپ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے تو مجھے بتائیے, میں سنا دیتا ہوں آپ کو. نہیں, آپ کا دل جو کر رہا ہے وہ سنائیے, آپ کے اوپر ہے. جی, یوں ہی نہیں ہے یار ہم غرور سے بھرے ہوئے, یوں ہی نہیں ہے یار ہم غرور سے بھرے ہوئے, کہ پورے باغ میں ہم ہی ہیں بور سے بھرے ہوئے. یوں ہی نہیں ہے یار ہم غرور سے بھرے ہوئے, کہ پورے باغ میں ہم ہی ہیں بور سے بھرے ہوئے. نہ جام تھا نہ ابر تھا, نہ آنکھ تھی نہ زخم تھا. نہ جام تھا نہ ابر تھا, نہ آنکھ تھی نہ زخم تھا, جو دیکھنے میں لگ رہے تھے دور سے بھرے ہوئے. جو مجھ سے مل کے جا رہے ہو تو بدن کو ڈھانپ دو, جو مجھ سے مل کے جا رہے ہو تو بدن کو ڈھانپ لو, وگرنہ لوگ دیکھ لیں گے نور سے بھرے ہوئے. فصیل مکتب خرد کے سب دریچے بند تھے, فصیل مکتب خرد کے سب دریچے بند تھے, یہ تم کہاں سے آ گئے شعور سے بھرے ہوئے. واہ, بہت خوب. یوں ہی نہیں ہے یار ہم غرور سے بھرے ہوئے, کہ پورے باغ میں ہم ہی ہیں بور سے بھرے ہوئے. بہت شکریہ. بہت خوب, بہت خوب. لاسٹ ایک بار بس وہ کہہ دیں کہ آپ کی جو مشہور غزل ہے وہ پڑھ دیں, ایک بس 2 لائن, زیادہ نہیں. آپ نے میرے خیال ذکر کیا تھا, اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا. جی ہاں. اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا, تو میں تمہارا
اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، غرور پرور انا کا مالک کچھ اس طرح کے ہیں نام میرے، مگر قسم سے جو تم نے ایک نام بھی پکارا تو میں تمہارا، بہت تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہے لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا، تمہارا عاشق تمہارا مخلص تمہارا ساتھی تمہارا اپنا، رہا نہ ان میں سے کوئی دنیا میں جب تمہارا تو میں تمہارا۔ یہ کس پہ تعویذ کر رہے ہو، یہ کس کو پانے کے ہیں وظیفے، تمام چھوڑو بس ایک کر لو جو استخارہ تو میں تمہارا، بہت خوب، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور ٹائم نکالنے کے لیے، آپ کا وقت میں دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں آپ کا۔ ویورز آئی ہوپ یو مسٹ آل بی انجوائنگ، آپ سب نے دیکھا اور یو ہیو وٹنس عامر امیر صاحب all the way from London. He has given us time. Thank you so much. Stay tuned again. And I wish Amir a successful journey along the years from now onwards. And I hope that once he gets a chance to come down to Saudi Arabia, he's going to be my special guest. Thank you so much, Amir. Jazakallah khair. بہت بہت شکریہ عامر ہم سے جڑنے کے لیے. Thank you.